नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन लम यस्ताति, और जो कोई ना रखता हो ना कर सके, मिनकुम तुम में से, तौलन कुदरत रखता हो, अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनाति, ये कि वो निकाह कर सके आज़ाद मोमिन औरतों से, फमिम्मा, फिर उससे जो मालकत मालिक है, ऐमानुकुम तुम्हारे दाहिने हाथ, मिन फतयातिकुम तुम्हारी कनीजों में से, तुम्हारी लोंडियों में से, मुमिनाति मोमिन। कि देखें अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर एक जो है वो इंसान को एक सहूलत दी। वो ये है कि अगर जो है वो कोई जवान आदमी है और वो इस्तात नहीं रखता कि वो ईमान वाली आज़ाद औरतों से निकाह कर सके, तो वो कनीज़ों से, यानी जो लोंडिये हैं ईमान वाली, उनसे निकाह कर सकता है। अब ये सहूलत किस तरह है, देखें उस दौर में ना जो आज़ाद औरत थी ना, उसका जो हक महर था या उसका नानो नफका जो था वो ज़्यादा था, और जो लोंडी थी उसका नानो नफका और उसका हक महर जो है वो कम होता था। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो ये कहा, ये फरमाया कि अगर तुम जो है वो इतना नानो नफका अदा नहीं कर सकते, हक महर नहीं अदा कर सकते ईमान वाली आज़ाद औरतों के लिए, तो तुम जो है वो तुम्हारी जो लोंडियाँ हैं उनसे निकाह कर लो। और मिन फतयातिकुम, फतयात जो है ये बेसिकली जो है वो किसी जवान मर्द या औरत के लिए इस्तेमाल होता है। फतयात जैसे जो है ना सूरह यूसुफ में भी हमने पढ़ा था, एक जो है वो जेल में दो जवान थे। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो लोंडियों को जो है फतयाती कुम जो है वो इस्तेमाल किया। यानी यहाँ इन्होंने तर्जमा कनीजे किया हुआ है, लेकिन इससे मुराद जो है वो जवान है। ठीक है, अलमुमिनात ईमान वाली हो, वो लोंडियां जो है वो ईमान वाली हो, ठीक है, मुशरिक ना हो, और या किसी दूसरे जो है वो मजहब से उसका ताल्लुक ना हो। और अल्लाह तबारक व ताला आगे क्या फरमा रहे हैं, वल्लाहु, अल्लाह ताला आलमु, खूब जानता है, भी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान को। अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे ईमान को खूब जानने वाला है। यानी बाज का जो है वो लोंडी होती, लोंडी है, जात की लोंडी है, आज़ाद औरत नहीं है, लेकिन ईमान में जो है वो आज़ाद औरत से कहीं बढ़कर होती है। जैसे आपको पता होगा, हजरत सुमैया का नाम सुना होगा आपने, इस्लाम की पहली शहीद औरत थी ये, हजरत सुमैया, नाम सुना हो आपने? जी सर, जिनको ऊँटों के साथ बांध के चीर दिया था। हाँ, ये अबू जहल के चचा की कनीज थी, लोंडी थी अबू जहल के चचा की। फिर जो है वो हजरत सुमैया का निकाह जो है वो हजरत यासर से हो गया। ठीक है, तो फिर उनसे जो है वो एक बेटा पैदा हुआ, बेटे का नाम था अम्मार बिन यासर। तो ये तीनों जो है वो मोमिन खानदान था, लेकिन ये तीनों के तीनों जो है वो गुलाम थे। अबू जहल का चचा जो है ना वो बेसिकली शरीफुल नफ्स आदमी था, वो फोत हो गया। तो ये तीनों के तीनों जो है वो अबू जहल की कैद में आ गए। तो अबू जहल ने जो है वो हजरत सुमैया पर इतना जुल्म किया कि ऊंट की एक टांग से इनकी एक टांग बांध दी, दूसरे ऊंट से दूसरी टांग बांध दी, और दोनों ऊंटों को जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा दिया, और हजरत सुमैया जो है वो दरमियान में से चीरी गई थी। ये पहली शहीद औरत थी इस्लाम की। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लाहु आलमु बी ईमानिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमानों को ज्यादा बेहतर खूब जानने वाला है। यानी ये जरूरी नहीं है कि लोंडी है तो ईमान में जो है वो मोमिना औरत से भी कमतर होगी, जात में तो कमतर कहलाएगी उस दौर के हवाले से। ठीक है, लेकिन ईमान जो है वो अल्लाह ताला खूब जानने वाले हैं। और मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया था कि हो सकता है कि इन फ्यूचर इस तरह का मामला जो है, मामला फिर जो है वो उजागर हो जाए, लोंडी और गुलाम के मामला। तो ये अल्लाह ताला ने जो है वो अभी तक स्टिल जो है वो अपने कलाम का हिस्सा रखा हुआ है। बाजुकुम मिन बाज, बाजुकुम, बाज तुम्हारे, मिन बाज, बाज से हैं। यानी इससे क्या मुराद, इससे मुराद ये कि सारे जो है वो आदम और हवा की औलाद है ना। तो बाज हुकुम मिन बाज, बाज तुम्हारे बाज से हैं। ठीक है, तो ये इससे ये मुराद है। तो आगे क्या कहा जा रहा है जी? फन की हो हन्ना, पस निकाह करो उनसे, भी इज़्नि आहली हिन्ना, उनके मालिकों की इजाज़त से, फ़आतू हन्ना, और दो उनको, उजूरा हन्ना, मेहर उनके, बिल मारूफी, मारूफ तरीके से, दस्तूर के मुताबिक, मुहसनातिन, नेकोकार हो, पाक दामन हो, गैरा ना के, मुसाफी हातिन, बदकारी करने वाली हो, फला, और ना मुत्तखिजाती, बनाने वाली हो, अखदानिन, छुपे दोस्त, ना आशना। यानी अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि अगर उन लोंडियों से तुम निकाह करना चाह रहे हो तो उनके मालिकों से उनकी इजाजत लो। देखें मालिक जो था ना, लोंडी गुलाम बनकर आती है, जंग में जो है वो माल गनीमत के साथ मिलती है। ठीक है, तो फिर मालिक मालिक बगैर निकाह के
اپنی لونڈی سے جو ہے وہ ریلیشن شپ قائم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی لونڈی کو جو ہے وہ آزاد کرے پھر اس کے ساتھ نکاح کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کسی کی لونڈی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو نا تو اس کے مالک سے پہلے اجازت لے لو، ٹھیک ہے. مالک اگر اجازت دیتا ہے تو تم اسے نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرط وہی کہ ان کا مہر ادا کرنا پڑے گا بالمعروف، دستور کے مطابق، معروف طریقے سے. یعنی معاشرے میں جو اس وقت جو ہے جو بھی پریویلنگ، جو بھی دستور ہوگا، جو بھی رواج ہوگا کہ لونڈی کا جو ہے وہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اس کے مطابق جو ہے وہ لونڈی کو اس کا حق مہر دیا جائے گا. لیکن شرط وہی ہے کہ پاک دامن ہو، یعنی آپ ان سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو اور جو ہے وہ غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی نہ ہو، ولا متخذاتی احدان، اور نہ جو ہے وہ کوئی یارانہ بنانے والی ہو، ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ کنڈیشن ہے شادی کی. اور ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کے مالک سے آپ نے اجازت لے لی ہے تو مالک سے جو ہے اجازت لینے کے بعد آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. تو اب جو ہے وہ آپ کے ریلیشن میں آ جائے گی. اب مالک اس عورت، اس لونڈی کے کو اپنے ریلیشن میں نہیں رکھے گا. ہاں البتہ گھر کے کام کاج جو ہے وہ اس لونڈی سے کروا سکتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ احکامات ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے باجی نبیلہ نے کل بڑا اچھا سوال کیا تھا، اسی طرح جو ہے وہ کئی سوال جو ہے وہ نکل آتے ہیں باتوں باتوں میں. تو آگے چلتے ہیں، آگے کیا فرمایا جا رہا ہے. فائزہ پھر جب اقسمنا وہ نکاح میں آ جائیں، فائن پھر اگر اتینا وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ بدکاری کا، فعلیہن پھر ان پر ہے نصف آدھا ما جو علی المحصنات آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب سزا میں سے. اچھا، وہ حسن میں نے بتایا تھا، ہا سواد نون، حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ یا کلا، ٹھیک ہے. فورٹیفائڈ کرنا، یعنی جب وہ نکاح میں آ جائے، جب آپ اس کو نکاح کے قلعے میں لے لیں تو پھر اگر وہ بدکاری کرے نا تو ان کی سزا کیا ہے. ان کی سزا یہاں محسنات سے مراد جو ہے وہ مفسرین کہتے ہیں یہاں محسنات سے مراد جو ہے وہ غیر شادی شدہ آزاد عورت ہے. شادی شدہ آزاد عورت کی متعلق یہاں محسنات سے مراد نہیں ہے. یہاں محسنات سے مراد آزاد غیر شادی شدہ عورت ہے من العذاب، یعنی ان کو سزا کتنی ملے گی، جتنی ایک آزاد شادی شدہ عورت اگر بدکاری کرتی ہے. تو کوئی بتا سکتا اس کی سزا کیا ہے؟ 70 نہیں، کم کر دیا آپ نے بیٹا. جی سر. 100 کوڑے قذف. جی، جو آزاد غیر شادی شدہ عورت اگر بدکاری کرتی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں. تو اگر یہ لونڈی اگر نکاح میں آ جانے کے بعد بدکاری کرے گی تو اس کی سزا کتنی ہوگی؟ 50 کوڑے. 50 کوڑے باجی، آدھی ہے نا، نصف آدھی سزا ہے اس کی. باجی عاشی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر آ گئی. اچھا، اب یہاں پر مفسرین کا کچھ اختلاف بھی ہے. وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو 100 کوڑوں کی سزا ہے یہ ابھی اس آیت، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد 100 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ اس کی آیات نازل ہوگی. تو اس سے پہلے جو ہے وہ سزا کیا تھی؟ گھر میں بند کرنا ہے. کس صورت میں؟ اگر جو ہے وہ صرف عورت مسلمان ہو اور مرد غیر مسلم ہو. لیکن اگر دونوں ہی مسلم ہوں تو ان کے لیے کیا سزا تھی؟ ان کو زد و کوب کرنا، ان کو برا بھلا کرنا، ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جتنا ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، مار کٹائی ان کو کی جاتی ہے، اس سے آدھی مار کٹائی ان کو کی جائے گی. تو دونوں طرح سے جو ہے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ لونڈی کا رواج بھی نہیں ہے، زیادہ مفسرین اس چیز کے قائل ہیں کہ جو ہے وہ 50 کوڑے اس کو لگائے جائیں. اینی ہاؤ، یہ ہوگی آیت. آگے چلتے ہیں. ذالکہ یہ لمن اس کے لیے ہے جو خاشی العنات جو گناہ میں پڑنے سے ڈرے، منکم تم میں سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رعایت دی ہے کہ لونڈی سے نکاح کر لیں، یہ کوئی حکم نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ ایک رعایت اللہ تعالیٰ نے دے دی، ٹھیک ہے. ایک سبسڈائز آفر اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ لونڈی سے نکاح کر لو اگر تم گناہ میں پڑ جانے سے تمہیں خطرہ ہو. یعنی گناہ میں اگر تم پڑ جانے کا خطرہ ہو نا، تو پھر اگر تمہیں کوئی آزاد مومنہ عورت نہیں ملتی نکاح کے لیے، یا تم اس قابل نہیں ہو مالی طور پر، تو پھر جو ہے وہ لونڈی سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور حدیث بھی سن لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے
نے فرمایا، اور بڑی مشہور جو ہے وہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور ہمیں شادی کرنے کا مقدور نہ تھا، یعنی قدرت نہیں تھی شادی کرنے میں ہم میں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ اتنے فائنینشلی ہم جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں، ٹھیک ہے، اہل شباب کہہ کے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا کہ اہل شباب یا اہل الشباب، کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نگاہ نیچی اور شرمگاہ بچی رہتی ہے، اور جو یہ طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے جو اس کی شہوت کو توڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، یعنی یہ گناہ میں اگر پڑ جانے کا خطرہ ہو تو لونڈی سے شادی کر لو، لیکن اگر ان تصویر، اور یہ کہ تم سب صبر کرو، خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اگر تم صبر کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے، اگر لونڈی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، پھر صبر کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھیں، ایک آزاد عورت سے جو ہے وہ جو نسل چلنا اور ایک جو ہے وہ لونڈی سے نسل چلنا جو ہے دونوں میں بڑا فرق تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم صبر کرو تمہارے لیے یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، تھوڑا ہی رہ گیا ہمارا کام اور ٹائم بھی تھوڑا ہے. یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبینا، یہ کوئی بیان کر دے، لکم، تمہارے لیے، ویہدیکم، اور ہدایت دے تمہیں، سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں کی طرف، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کر دی ساری باتیں، کھول کھول کر ہمیں بتا دی، ہر چیز کھول کے. ایون کہ جو عام الفاظ ہم اپنے بچوں کے سامنے نہیں بولنا چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لفظوں کو جو ہے وہ قرآن کا حصہ بنا دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا سارا کچھ. نہ صرف یہ بیان کیا، یہ سیکشول میٹرز بیان کیے، شادی کے جو ہے وہ معاملات بیان کیے، بلکہ وراثت کے معاملات بھی سارے بیان کر دیے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو امت تھی ان کے لیے بھی مورلیس یہی احکامات تھے جو ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ پرسیپشن یہ ملتی ہے اس آیت سے کہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے بھی تقریباً یہی جو ہے وہ احکامات تھے. دین ایک ہی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ کتاب بھی ایک ہی ہے، اور قرآن جو ہے وہ ساری کتابوں کو جو ہے وہ نچوڑ ہے، اس کو مکمل کرنے والی ہے ساری کتابوں کو. بیسیکلی اللہ کا کلام تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر امت کو دیا، اور سب سے زیادہ ہماری یہ جو مسلم امہ ہے اس کو دے دیا. وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، وَيَتُوبَ، اور وہ مہربانی کرے، علیکم، تم پر، واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم الحکیم، خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والے ہیں کہ کس احکام کو کس وقت جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے، اور کس حکم کو کس ایکسٹینٹ تک جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، کس ایکسٹینٹ تک جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ بھئی یہ اتنا کام تم کر لو. اور اگر آپ دیکھیں نا، اس میں سے جو نا کچھ جو چیزیں ہیں نا، جو حرمات ہیں وہ چند ایک ہیں، اور باقی سارا کچھ حلال ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، جیسے جنت میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ بس اس ایک درخت کے پاس نہ جانا، ایک حرام تھا نا، اور باقی سب تمہارے لیے حلال ہے. اور آدم کا قرآن بھی یہی تھا. وہ کیا قرآن تھا کہ بھائی اس درخت کے پاس نہیں جانا اور باقی سب کچھ حلال ہے. یہی قرآن تھا نا. ہمارے لیے قرآن اور ہے، ہمارے لیے احکامات اور ہیں. اللہ آدم علیہ السلام کے لیے یہ ایک ہی حکم تھا، اور آدم علیہ السلام اگر اسی حکم کو بار بار دہراتے رہتے، انسان تھے نا تو بھول جاتے ہیں، تو بار بار جو ہے وہ دہراتے رہتے کہ بھئی ولا تقربوا هذه الشجرة ولا تقربوا هذه الشجرة، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو جو ہے وہ شاید تو کام بن جاتا، اس وقت جو ہے وہ شاید ہم جنت میں ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ پلاننگ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا تھا. خیر، واللہ، اللہ تعالیٰ، یرید، وہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، یہ کہ وہ تم پر مہربانی کرے، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون الشہوات، شہوات کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلو، یہ کہ تم سب جھک جاؤ، میلن عظیمن، بڑا جھکنا. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمام آیات کو بیان کر کے، تمام جو ہے وہ احکامات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم پر جو ہے وہ رجوع کرنا چاہتا ہوں. اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ جھک جائیں، بہت زیادہ جھک جائیں. یعنی مراد یہ
کہ جو ہے وہ ہم ان احکامات کو پورا نہ کریں بلکہ شہوات کی پیروی ہم بھی شروع کر دیں. اب ان شہوات کی پیروی سے کیا مراد ہے؟ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو مقدم سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے باپ میرے ابا جان اور میرے جو ہے وہ باؤ اجداد جو ہے وہ تو یہ کام کرتے رہے، میں یہ کام کیوں کروں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے بے شمار احکامات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان پر عمل کرنا اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، جیسے جو ہے وہ بیٹیوں کو حصہ دینا، چھوٹے بچوں کو حصہ دینا. ٹھیک ہے. بیوہ سے سسرال کی بندشوں کو ختم کرنا. بیوہ عورت ہو جاتی ہے نا تو وہ سسرال والے اس کو ویسے نکال دیتے ہیں، بھائی نکل جاؤ، تمہارا مرد مر گیا ہے، اب تمہارا یہاں پر کوئی سلسلہ نہیں ہے، حالانکہ اس بیوہ کا جو ہے وہ اس کی وراثت میں حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور عدت کے بعد دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ عدت عورت ایک عورت کو جو ہے وہ اس کا شوہر فوت ہو گئے یا اس کو طلاق ہو گئی، اس نے عدت پوری کر لی، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہے تو بھائی سب سے پہلے آڑے آ جاتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان تیرا دوسرا بیاہ کروائیے سی. تو ان تمام باتوں کو جو ہے یہ خواہشات کی پیروی یاد رکھیے گا، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے خواہشات کی پیروی کرنے سے. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان یخفف یہ کہ وہ ہلکا کر دے عنکم تم سے تمہارا بوجھ. وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیفہ کمزور. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسیکلی ہم کو ہلکا کر دیا نا. جیسے نکاح جو ہے وہ آسان ہے اسلام میں. ٹھیک ہے. اور زنا جو ہے وہ کرنا مشکل ہے، لیکن ہم نے کیا کر دیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بوجھل کر دیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بھاری کر دیا. ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا. چند پیسے ہمارے پاس ہوں ہم زنا کر سکتے ہیں، لیکن چند پیسے ہمارے پاس ہو ہم نکاح نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی ہم اپنے آپ کو خود جو ہے وہ بوجھل کرنے والے ہیں، بھاری کرنے والے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ کمزور پیدا کیا ہے. وہ خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور ہے. تو اس کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی بڑے نیچرل سے جو ہے وہ اتارے ہیں. جیسے کہ اگر ایک عورت ایک مرد جو ہے وہ زیادہ قوت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک نہیں چار چار بیویاں رکھ لو. تو یہ تخفیف ہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق عطا کرے. ہمیں بھی